अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे पहले माफी वरना एब्सोल्युटली नॉट। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का अब अगला लाएअमल क्या होगा। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम एंड ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ऐसा कहना है तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का। साथ ही तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि इंतशारी टोले से कोई बात नहीं हो सकती। ऐसे इंतशारी सियासी टोले के लिए एक ही रास्ता है कि वो कौम के सामने सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़कर तामीरी सियासत में हिस्सा लेगी। कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। नाज़रीन, तर्जुमान पाक फौज ने साना 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा करने वालों का मुतालबा मानते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन जरूर बनाए। जुडिशल कमीशन बनाना है तो वो 2014 के धरने, पार्लियामेंट पर हमले, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च, सोशल मीडिया पर फैलाए गए बयानिए, IMF को लिखे गए खतूत और बैरूनी फंडिंग की भी तहकीकात करे। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। जुडिशल कमीशन तो उस चीज में बनता है जिसके बारे में कोई इबाहम हो। ये तो तारीख के अंदर आपके सामने है, एब्सोल्युटली क्लियर। हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे, पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया, वो PTV पर हमले का भी अहाता करे। किस तरह 2016 में KPK के सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया, 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, तो कौन से लोग थे जो सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे। 2.25 घंटे की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, लेकिन गैर जमहूरी रवैयों से है। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी ने 9 मई को ख़त्म कर दिया, तो 8 फरवरी को तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया। इसमें से मखसूस सियासी पार्टी को 1 करोड़ 80 लाख वोट पड़े, जो कि कुल वोटों का 21% बनता है। 70% जो वोट पड़ा वो इस बयानिए को नहीं पड़ा। 8 फरवरी के इलेक्शन में फौज के किरदार पर सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि अगर किसी के पास सबूत हैं तो वो आईनी फोरम्स के सामने पेश करे। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया, तकरीबन 6.5 करोड़ जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट किया। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत की तरह। क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वह वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क में एक्स की बंदिश पर भी खुलकर बात की। 6 जजेस के खतूत के सवाल पर तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने तबसरा करने से गुरेज करते हुए कहा कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। किसी दूसरे मुल्क को अड्डे देने के सवाल पर DGISPR ने वाशिगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान ने किसी को ना अड्डे दिए हैं और ना दिए जाएंगे। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और KP में अपने फौजी अड्डे जो हैं वो अमेरिका के हवाले कर दिए हैं या किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में किसी को ना कोई अड्डे दिए गए हैं ना दिए जाएंगे जी, पीरियड। नाज़रीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि साना 9 मई पर पाक फौज 1 साल पहले जहां खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर उन्होंने इस साने 9 मई पर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगने पर आगे बढ़ने का रास्ता भी बताया है। क्या तहरीक इंसाफ साना 9 मई पर माफ़ी मांग कर आगे बढ़ना चाहेगी या फिर अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़कर ऐसे ही आगे बढ़ने को तरजीह देगी? इस मामले पर मजीद तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब। थैंक यू इमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आपका पहला रद्द अमल आज DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? देखिए, ये एक जो बयानिया कायम किया गया है उसी का तसलसल है। इसमें बहुत से आधे सच थे और एक तासुर जो पैदा करने की कोशिश पिछले 1-1.5 साल से की गई है कि PTI पागल लोगों की जमात है, इंतशार पसंद लोगों की जमात है, ये बलवे करती हैं, उसकी एक तरह से तरवीज की गई।
دیکھیں حقیقت اس طرح نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے, اس میں بہت طرح کے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں, پچھلے 1.5 سال میں شامل ہوئے ہیں, اصولوں کی وجہ سے شامل ہوئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں آئین اور جمہوریت پر حملہ ہوا ہے, بنیادی حقوق پر حملہ ہوا ہے, تو میرے جیسے لوگ اس میں شامل ہوئے. اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ایک آدھا سچ ہے, اور آدھا سچ جو ہے وہ کئی دفعہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. وہ آپ کے ذہن کو معوف کر دیتا ہے, ایک ڈگر پہ چلا دیتا ہے جہاں آپ حقیقت کو دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں. ایسی بات آج اس پریس کانفرنس میں ہوئی. دیکھیں یہ پورا جو بیانیہ ہے کہ معافی مانگ لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا, ایسی بات بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی میں بہت لوگ شامل ہیں, میرے جیسے لوگ شامل ہیں, جو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس دن کوئی جلاؤ گھیراؤ کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو سزا ان عدالتوں کے تحت ملنی چاہیے جو ہمارے آئین کے مطابق ہیں. فوجی عدالتیں میری نظر میں سویلینز کے ٹرائل کے لیے نہیں ہیں ان عدالتوں میں شامل. تو کیوں آپ کھلے بندوں ایک ٹرائل نہیں ہونے دیتے عام عدالتوں کے سامنے؟ جو کچھ ہوا ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہزاروں کی تعداد میں اٹھایا گیا 9 مئی 10 مئی کو, ظاہر لسٹیں پہلے سے تیار تھی, ایک یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا. ایک واقعہ ضرور ہوا, لوگ احتجاج کرنے ضرور گئے, لیکن وہاں آگے کیا ہوا, کس نے اکسایا, کس طرح کچھ اور لوگ بلوائی اس تمام معاملے میں شامل ہوئے, آگ لگی, جو بھی ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, اس کی ہم تحقیقات چاہتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس دن احتجاج نہیں ہوا, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے شاید زیادتی نہ کی ہو. بالکل یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. وہ 100 لوگ ہوں گے, 200 لوگ ہوں گے, ان کو سزا دیجئے, لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو معطوب کیا گیا, ان کے کاروبار بند کیے گئے, 10 مہینے لوگ جیلوں میں رہے, ان کی بیلیں نہیں ہوئی. خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں, 1 بیل ہوتی ہے, 4 بیلیں ہوتی ہیں تو 5 مقدمے اور بنا دیے جاتے ہیں. پورے قانونی نظام کو مذاق بنا دیا گیا ہے, پروسیکیوشن کو ایک ویپن جسے کہتے ہیں, ایک آلہ بنا دیا گیا ہے. تو یہ تمام معاملہ ہمارے سامنے ہے, اور جو 8 فروری کو ہوا میں اس کا خود چشمدید گواہ ہوں. کسی کی مجال نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ 8 فروری کو پاکستان کے آئین پر, پاکستان کے انتخابی نظام پر حملہ نہیں ہوا. میرے سامنے آئیں بیٹھے میجر جنرل صاحب اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں کہ اس دن یہ حملہ نہیں ہوا, میں ان کو بتاؤں گا. ابھی تک میرے گلے پہ وہ ہاتھ مجھے محسوس ہوتا ہے جس نے مجھے آر او کے دفتر سے دھکے مار کے باہر نکالا. جو ہوا اس دن فارم 45 کے ساتھ, جو کاٹ چھانٹ پوری قوم نے دیکھی ہے, آپ نے اس پہ پروگرام کیے, کس طرح ان چیزوں سے صرف نظر کوئی کرتا ہے. دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں, میرے جیسے لوگ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے والہانہ محبت رکھتے ہیں. ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ایک شستہ اور ایک متحمل مزاج قوم جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. لیکن اگر ہمارے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا, ہمارے اوپر جبر کیا جائے گا, عدالتی نظام کو ہمارے خلاف ایک آلہ بنا دیا جائے گا, تو ضرور میرے جیسے لوگ احتجاج کریں گے. میرے جیسے لوگ ضرور کہیں گے کہ آؤ میرے سامنے بیٹھو, مکالمہ کرو میرے ساتھ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدھا سچ بیان کر کے آپ سمجھیں کہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا, سب جیت لیا, اور اب دوسرا جو فریق ہے اس نے صرف معافی مانگنی ہے. معافی سب کو مانگنی ہوگی. معافی مانگنے صرف کسی ایک فریق کا یہ فرض نہیں ہے, سب کو معافی مانگنی ہوگی. اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ. ڈاکٹر صاحب اب مسئلہ کس طرح ریزالو ہوگا سر؟ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سب کو ہی معافی مانگنی پڑے گی, صرف ہم سے معافی کا مطالبہ نہ کیا جائے. اور جوڈیشل کمیشن, میں اس کے بعد رؤف حسن صاحب نے ایکچولی ایک پریس کانفرنس کی, تھوڑی بات تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی, لیکن رؤف حسن صاحب نے بھی کہا کہ جناب بنا دیں جوڈیشل کمیشن, بالکل تحقیقات کریں, ان چیزوں کی بھی کریں, 2014 میں جو کچھ ہوا اس کی بھی کریں, لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. 8 فروری کی بھی پھر تحقیقات کریں, اور بھی معاملات کے حوالے سے تحقیقات کریں. تو آپ لوگ بنا دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور صاحب. دیکھیں آپ نے بڑی ایک اہم موضوع پہ آج اپنا پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے. سب سے پہلے جو آپ نے آخری بات کی جوڈیشل کمیشن کی, اس میں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی بات کی کہ اگر بنائیں تو ضرور بنائیں, لیکن جن جن موضوعات پہ انہوں نے بات کی اور جن جن موضوعات کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ سارے وہ موضوعات ہیں کہ ان پہ قوم آج بھی سوال پوچھتی ہے, قوم آج بھی منتظر ہے کہ ان کے جو اصل منظرنامہ کے پیچھے جو کہانی ہے وہ سامنے لے کے آئی جائے. وہ 2014 کا دھرنا ہو, وہ اس کے بعد کے واقعات ہوں جن جن کا ذکر آپ نے پروگرام میں کیا, میں سب کو ریپیٹ نہیں کروں گا. وہ واقعی وہ چیزیں ساری سامنے آنی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی بیرسٹر صاحب نے جو بات کی ہے 9 مئی کے حوالے سے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی ہے, دیکھیے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے, اور ان کا ٹرائل کہاں ہونا چاہیے یہ ایک الگ موضوع ہے.
ٹھیک ہے، پہلے موضوع پہ آتے ہیں. 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں لوگ جس طرح لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس تھا اس میں گئے, پاکستان بھر میں چھاؤنیوں پہ جس طرح انہوں نے حملے کیے, ISI کی تنصیبات پہ حملے کیے, شہداء کی جو یادگاریں تھیں انہیں جس طرح جلایا گیا, ان پہ پتھراؤ کیے گئے, وہ سارے مناظر آپ کے ٹی وی کے چینلز نے بھی کور کیے ہیں, اور جو وہاں پہ CCTVs کیمراز لگے تھے جن کی مدد سے ان کی نشاندہی ہوئی ہے, شناخت ہوئی ہے, وہ انہوں نے بھی کور کیے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک منٹ سر, یہ یہاں پہ ایک سوال, یہ جو CCTV کیمرہ آپ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف بار بار اس کا مطالبہ کرتی ہے کہ جی وہ فوٹیج دکھائیں, وہ کدھر ہے وہ CCTV فوٹیج؟ تو بہتر نہیں ہے کہ وہ CCTV فوٹیج باہر آ جائے؟ منصور صاحب, وہ CCTV فوٹیج کوئی فلم کی طرح سینموں پہ تو نہیں چلائی جا سکتی نا. ٹھیک ہے, وہ جب آگے ٹرائل ہوں گے جس کی میں دوسرے مرحلے میں بات کروں گا, اس وقت وہ ظاہر فوٹیجز آئیں گی, وہ ثبوت آئیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یا تو پاکستان تحریک انصاف یکسر ان تمام لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ان میں ہمارا کوئی ورکر نہیں تھا, یہ تو ایک سٹینس ہوا, ہمیں بھی سمجھ آئے گا. لیکن یہ کیا ہے کہ کہیں تھے کہیں نہیں تھے, کہاں تک گئے, اکٹھے ضرور ہوئے, احتجاج ضرور کیا, آگے کیا ہوا پتہ نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ وتیرہ رہا ہے جلاؤ گھیراؤ. آپ کو یہاں اسلام آباد کے مناظر یاد نہیں ہیں؟ ایک پیشی عمران خان صاحب کی یہاں جوڈیشل کمیشن میں ہوئی, ساری بلڈنگ میں گویا ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ بلوائیوں نے حملہ کر دیا, پولیس کی گاڑیاں تک جلائی گئی. ٹھیک, اب ہر ایک کے اوپر آپ کمیشن بنائیں گے, مجھے بتائیں وہ فوٹیجز آپ کے پاس نہیں ہے, ذرا چلائیں, نکال کے دکھائیں. میں تو اسلام آباد رہتا ہوں, مجھے نہیں پتا. ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, وہاں پہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک وتیرہ بنا لیا تھا تحریک انصاف نے کہ ہر میں موقع جواب کے دینا اوپر چاہوں گا اس تشدد کا. اچھا سے, میں وہ لفظ میں استعمال نہیں کرتا, بدماشی, اور میں یہ کہوں گا کہ جلاؤ گھیراؤ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو ٹرائل ہے, مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی کسی فوج کے اوپر اگر حملہ ہو تو وہ اپنا کیس لے کے سول جج کے پاس جاتی ہے یا فوجی عدالتیں اس کا ٹرائل کرتی ہیں؟ بیرسٹر صاحب میرے سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں, ظاہر ہے وہ لیجنڈ ہے اپنی فیلڈ میں, میں انہیں چیلنج ان کی معلومات پہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آرمی کے اوپر حملہ ہوگا تو ٹرائل آرمی کورٹس میں ہونا چاہیے, یہ میرا ایک سٹینس ہے. اور میں اور تھوڑی سی بات کر لوں. دیکھیں, قانونی نظام کو جو کہا گیا جناب کہ مذاق بنا دیا گیا ہے, قانونی مذاق کو 9 مئی کے بعد قانونی نظام کو مذاق نہیں بنایا گیا. آپ کا تعلق تو ظاہر ہے شروع سے شعبے سے ہے. ہم جس ماحول اور فضا میں چلے گئے ہیں, آج قانونی نظام کو بہتر اگر کیا جا سکتا ہے تو مزید لڑائی سے اور تشدد سے نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہم سینکڑوں کے حساب سے ان لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں. ابھی بھی میں آج ایک جنازہ پڑھ کے آیا, ہمارا تمیر گاؤں ہے, یہاں پہ یونین کونسل ہے, وہاں پہ ایک شخص مرڈر ہوا, میں آج اس کا جنازہ پڑھ کے, ہمارے وہ ورکر تھے. لیکن پچھلے 25 سال میں نے کوئی ایسا جنازہ کیوں نہیں پڑھا کہ جناب کسی کو پھانسی ہوئی ہو. سینکڑوں بندے جو قتل ہوئے ان کے جنازے آپ نے پڑھے, جس کو پھانسی ہوئی وہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو بھائی یہ نظام عدل کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ گالیوں سے ٹھیک نہیں ہوگا. آپ جس وتیرے پہ پاکستان تحریک انصاف چلی گئی ہے, آپ نے کہا پھلتا پھولتا نظام, اس کا کوئی وے فارورڈ بھی تو بتائیں نا. اوکے, وے فارورڈ کیا؟ میں ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ میں آ رہا ہوں سر, میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں. پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملے کرنے کا میں آ رہا ہوں. آخری بات, بھیا آپ کا پارلیمان کے اندر باہر ہاتھ نہیں ملائیں گے, بات نہیں کریں گے, کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, یہ کوئی جمہوری جماعت کی طرز عمل ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کیا کوئی مطلب اس نظام میں آپ بہتری لا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جس پاکستان کی آپ نے بات کی, کیا وہ اس طرح سیدھا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ کل بھی ان کا رویہ یہی تھا تحریک انصاف کا, آج بھی ان کا رویہ یہی ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب میں آ رہا ہوں, میں سر واپس آتا ہوں آپ کے پاس. عمران صاحب, یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے, آپ بات نہیں کرتے کسی سے, آپ انتشار پھیلانے کے حوالے سے, وہ تو سلمان صاحب خود بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا ووٹ بینک ملا ہے. اب یہ مطالبہ کرنا کہ جناب آپ معافی مانگیں گے تو معاملات آگے چلیں گے, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی طریقہ کار, کوئی لچک کوئی آپ کو نظر آتی ہے کہ معاملات جو ہیں کسی طرح ریزالو ہوں؟ دیکھیں, معافی وہ نہیں مانگیں گے, مجھے لگتا نہیں ہے وہ معافی مانگیں گے, کیونکہ وہ ان کی پولیٹیکل سوسائڈ ہوگی. آپ جانتے ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں, وہ نہیں ہوگا. ان کی عادت بھی ہے تھوڑی سی. عادت سے کیا مراد؟ یعنی وہ آخری گیند تک لڑنا. اچھا چلیں, آپ اس کو اس طرح دیکھیں. ہاں, یا پھر وہ انا پرستی بھی ایک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک وہ بھی چیز رکاوٹ آ جاتی ہے. ویسے پاکستان کے اندر 2 سیاسی جماعتوں نے اپنے
جو بدعمالیاں تھیں ان کے اوپر COD کے تحت ایک طرح سے معافی تھی وہ والی. ٹھیک ہے. تو ایک یہ پاکستان کی پارلیمان کا حصہ ہیں, یہ بیٹھے, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ اس طرح معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اس ملک میں میرا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ کوئی انقلاب نہیں آ رہا. تو یہ انقلابی باتیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس صورتحال پہ شاید موضوع نہیں ہیں. یہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہونا ہے. پارلیمان سب سے موزوں جگہ ہے, اپنی سیاست بھی بچائیں اور آگے بھی چلیں. ادروائز تو لیکن اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہونا ہے, ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ آپ معافی مانگیں پھر بات ہوگی, دوسری سائڈ کہہ رہی ہے خان صاحب کی رہائی بہت ضروری ہے پھر بات چیت ہوگی. نہیں, وہ درمیان کا راستہ نکالنا پڑے گا. دیکھیں پولیٹیشین جو ہوتا ہے نا بیسیکلی اس کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بات چیت کا. ٹھیک ہے. درمیان کا راستہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے. اچھا. تو نکالا جا سکتا ہے, چلا جا سکتا ہے, لیکن اب کیا کیا جائے کہ اگر کوئی اس کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتا یا کسی کی یہ سرشت میں شامل نہیں ہے کہ وہ پازیٹیولی آگے بڑھ سکتا ہے. اچھا. تو کوئی ابھی تک تو کوئی راستہ کھلا نہیں ہے. آپ 2023 سے آن ورڈ دیکھ لیں, ابھی تک تو جتنے انہوں نے راستے کھولنے کی کوشش کی وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں جی قوم سے معافی مانگے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے پاس نہ اتھارٹی ہے نہ وہ یہ والا مطالبہ ان کو کرنا چاہیے. یہ ان کو کہنا چاہیے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے, سیاسی لوگ بیٹھ کے حل کریں. ہمیں تو 9 مئی کا مسئلہ ہے, ہم فریادی ہیں 9 مئی کے. ویسے ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ سیاسی معاملہ ہے یا قانونی معاملہ ہے؟ دونوں معاملے, قانونی معاملہ ہے. دونوں معاملات ہیں. دونوں معاملات ہیں. جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر حل ہونے ہیں. ایک بات جو مجھے, بڑے شریف آدمی ہیں, میں ان کو چونکہ بنیادی طور پر کورٹ رپورٹر ہوں, میں سلمان اکرم صاحب تو مجھے نہیں جانتے, میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, ان کی پریکٹس کو جانتا ہوں, ان کی شخصیت کو جانتا ہوں. وہ بڑے بھلے مانس آدمی ہے, شریف آدمی ہے, ریسپیکٹیبل آدمی. لیکن غلط جگہ پہ پھنس گیا, معافی چاہتا ہوں. میں بڑے احترام کے ساتھ یہ والی بات کروں گا. ابھی انہوں نے یہ والی بات کہی کہ جو میں اصول کی خاطر اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ دیکھ کے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. میں یہ ہم سے زیادہ بہتر قانون کو سمجھتے ہیں. یہ فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانا, فوج کے ساتھ ہی بات کرنی ہے, یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کہ ایک جو میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ بچت کا راستہ, آگے بڑھنے کا راستہ پارلیمان سے نکلے گا. ادروائز تو جن سے آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے, جن کے ساتھ جن کو آپ دھمکیاں بھی دے رہے تھے, جنرل عاصم منیر کا نام لے کے آپ دھمکیاں دے رہے تھے, آپ کے جو کیمپ کے صحافی ہیں وہ بتا بھی رہے تھے کہ جی کہ خان صاحب خود اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باہر نہیں آنا چاہتے. وہ جو جاتا ہے بندہ جس کی خاطر انہیں اپنی پوری حکومت گوا لی, وہ چلا گیا سفارش لے کے کہ عاصم منیر صاحب کی بات مان جائیں. تو انہوں نے کہا چل دوڑ, میں تیرے نال بھی نہیں گل کرنی. ٹھیک. تو یہ آج وہ کلیئر کٹ انہوں نے کہہ دیا. تو اگر تو آپ نے سیاسی راستہ چھوڑ کے آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو ادھر سے تو جناب جواب ہے, جواب چھوٹا لفظ ہے, جواب ہے, وہ آ گیا ہوا ہے. تو سیاست دان جواب تو نہیں, یہ تو انکار ہے بلکہ ایک قسم کا. سر انہوں پنجابی جی جوابا کہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا, بڑا کلیئر کٹ جواب. ٹھیک. تو جواب سے مطلب یہ ہے کہ انکار ہی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے مجھے لگتا ہے. ہاں, جواب کا مطلب ہوتا ہے کہ ساڑھے انہوں جواب ہے. وہ والا میں جواب پنجابی میں والا کہہ رہا تھا. تو سر پولیٹیشین ہے. اچھا, یہ پولیٹیشینز جو ہیں یہ بیٹھ کے ذرا تھوڑی سی بات کر لیں آپس میں. یہ ایک دن میں چیزیں ٹھیک نہیں ہونی. اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ جی وہ ایک دن میں ٹھیک کر لے گا, کوئی انقلاب لے آئے گا, یہ ہوگا, تو وہ تو جو آنا تھا وہ آ گیا. سلمان صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے ڈاکٹر صاحب کی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں منصور صاحب, کیونکہ معافی کے اوپر بات ہوئی ہے. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں, معافی کا جو کہا گیا کہ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معافی فوج چاہتی ہے کہ ان کی انا کی تسکین اس میں رکھی ہوئی ہے معافی مانگنے میں, یا باقی سیاسی جماعتوں کی کوئی تسکین اس میں رکھی ہوئی ہے. کسی انا کا مسئلہ نہیں ہے. یہ لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ریئلائزیشن ہونی چاہیے, احساس ہونا چاہیے کہ ہم 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہیں اس میں جو جماعت نے جو کردار کیا, کم از کم آپ اندر سے تو شرمندہ ہوں. وہ اتنا کافی ہے. سر جی بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ جائیں سلمان صاحب کے پاس, یہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے رویے پہلے سے زیادہ پرتشدد ہو گئے. اچھا, وہ پرتشدد ہیں یا نہیں ہیں, ان سے ان کا جو کام کرنے والا ہے نا وہ یہ ہے کہ آج انہوں نے ہمارے ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, آپ جلدی بات کیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاک فوج کی ترجمانی نہ کریں کہ وہ کیا معافی چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. ان کے کام کرنے والا ہے کہ کمیشن بنا دیں.
लेकिन मैं कमीशन तो बना कह रहे दें, ना, कौन मसला सा खत्म हो जाएगा। सलमान काम करें, साहब, मुझे सलमान अपना साहब, टाइम मैंने जरा किसी सलमान का साहब की नहीं बात। है, मैंने जो बात करनी है मुझे पता है, ब्राय मेहरबानी, डोंट डिक्टेट मी। चल, मैंने क्या मैं करना है? डिक्टेट नहीं कर रहा, ब्राय मैं तो आपसे बहुत सवाल शुक्रिया। पूछ रहा हूँ कि ये जनरल साहब ने आपको बहुत फोन करके शुक्रिया। बताया मैंने कि मेहरबानी मेरा करनी मतलब है, ये नहीं था, करनी। मैं माफी ये वाली चाहता हूँ, ये वाली नहीं बात चाहता। करें तो आप भाई बात उन्होंने कह करेंगे। दिया कमिशन के लिए हम तैयार हैं। वो मुझे मसला तो ये है ना कि यहाँ पर हुकूमतें इतनी जुर्रत का मुजाहरा नहीं आपसे करती। बताएंगे मैंने क्या बात करनी है, आप प्लीज अपनी बात करें। चले, अब हम सलमान साहब से बात कर लेते हैं। सलमान साहब प्लीज गो अहेड, आपने सारे आर्गुमेंट सुने हैं, व्हाट यू हैव टू से। आप पहले भी बात करना चाह रहे थे। देखिए, मैं आपको बड़े इत्मीनान से और ज़िम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसा कोई जज्बा नहीं है कि हमने कोई लड़ मरना है, कोई तशद्दुद या किसी किस्म की टकराव के ज़रिए आगे बढ़ना है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की एक हकीकत है, और वो हकीकत ये है कि जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या मुक़तदरा कहते हैं, वो हर रास्ते पे खड़ी भी है, हर रास्ते पे उसकी चौकी मौजूद है। कोई सियासी रास्ता ऐसा नहीं है जो उनसे बच कर निकलता हो। तो अगर आपने आगे बढ़ना है, सियासी निज़ाम को, आइनी निज़ाम को आगे बढ़ाना है, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल एक मुसल्लम हकीकत है। ये अच्छी हकीकत नहीं है। बेहतर होता कि आइनी निज़ाम, हमारा सियासी निज़ाम आज़ाद होता, उस पर ये पाबंदियाँ ना होती, लेकिन हैं। लिहाजा आपको बात तो करनी पड़ेगी। ये इसलिए कहना कि आपने क्यों कहा कि ये लोग नामज़द हैं मुक़तदरा से बात करने के लिए, वो इसलिए है कि किसी न किसी स्टेज पे ये बात करना ज़रूरी है और होगी ये बात। तो एक तो वो मामला है, इसका कोई ये मतलब नहीं है कि हम सियासी अमल से बाहर होना चाहते हैं या सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल करना चाहते हैं। वहाँ हमारा सिर्फ एक तकाजा है कि हम निज़ाम को आज़ाद कराएं, कानूनी निज़ाम को आज़ाद कराएं और इंतखाबी निज़ाम को आज़ाद कराएं। उसके लिए आएँ, हम मिल बैठते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब और मैं मिल के बैठ सकते हैं, मैंने इनके साथ काम किया हुआ है, हम अदालतों में इकट्ठे पेश होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं बाहर से अचानक आ गए हैं और एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे की ज़ुबान नहीं जानते, ख्यालात नहीं जानते। हम बिल्कुल जानते हैं और हम बैठकर बात कर सकते हैं। तो एक सतह है, मेरी सतह पे वो होगी, उसके बाद हो सकता है वो सलमान साहब, किसी दूसरी सतह। सलमान साहब, एक सवाल यहाँ पे करना सर अर्ज करने दें। अच्छा चले, आप कर लीजिए, बात कंप्लीट कर लीजिए, आप कर लीजिए बात कंप्लीट। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि गुफ्तगू बिल्कुल होगी। ये कहना कि सियासी कुव्वतों से हम गुफ्तगू नहीं करना चाहते, हम ये कहते हैं कि मानो कि हमारा जो इंतखाबी निज़ाम है वो आज़ाद नहीं है, वो ताबे है। हमारा हर इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं होता, जो नताइज हैं उन पे असर डाला जाता है, और इसके लिए हम सबको माजी को मान लेना चाहिए और जिसका जो हिस्सा है उसको मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और कहना चाहिए कि अब हम ये नहीं चाहते। तो मेरी नज़र में ये है वो बड़ा मकालमा जो सियासी कुव्वतों के दरमियान करना होगा। किसी ना किसी दिन यह मकालमा ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी होगा कि हम मुक़तदरा से भी बात करें, उनको भी बताएं कि उनके जो पाकिस्तान के हवाले से नज़रियात हैं या ख़दशात हैं या जहाँ वो पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, उस हवाले से हम एक कॉमन विजन जो है वो पैदा कर सकते हैं और हम सियासी कुव्वतें जो हैं मिलकर आवाम को साथ रख कर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, किसी भी मुल्क में अगर एक आवाम की बड़ी तादाद, वो 30% हो, वो 40% हो, 25% हो, वो अगर मुतनफ़र है, वो ये समझती है कि उसकी आवाज़ को सल्ब किया गया है, तो उस मुल्क में वो तवानाई नहीं पैदा होगी जो ज़रूरी है मईशत के लिए, जो ज़रूरी है उस मुल्क की, मैं कहता हूँ, जो इज्तमाई ज़िंदगी है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें मानना पड़ेगा कि आपके मुल्क में आज नौजवान तबके में और दीगर तबकों में भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुतनफ़र है इस वक्त पूरे निज़ाम से। सलमान साहब, मुझे इजाज़त दीजिए सवाल करने की, माशी निज़ाम हो, मुझे सवाल करने की इजाज़त दीजिए। जी ज़रूर। इशू सर ये है कि जब आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, आप पब्लिक पोजीशन लेके, आपके पार्टी के एक लीडर ये कहते हैं कि हम आर्मी चीफ से DGISI के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आप उसके बाद एक 3 रुकनी कमेटी बनाते हैं, आप कहते हैं ये 3 रुकनी कमेटी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत कर लेगी। आप अपनी विलिंगनेस दिखाते हैं, पब्लिक पोस्चरिंग करते हैं इसके ऊपर, लेकिन आप बजाते खुद इनफरादी तौर पे आज मेरे प्रोग्राम के अंदर कह रहे हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं। आप बेशक बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी सियासी जमात के सरबरा कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाते जो ये कहे कि हाँ जी मेरी ये कमेटी सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि आज भी जो डायरेक्शन है वो गुफ्तगू, आप बेशक वो 3 रुकनी कमेटी बनाएं, लेकिन एक 3 रुकनी कमेटी सियासी जमातों के साथ एंगेज करने के लिए भी तो होनी चाहिए, जो कि कहीं पे नजर नहीं आता। और आपकी पार्टी के लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कहते हैं
کہ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، یعنی کہ آپ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، یہ تین جماعتوں کے نام دیے گئے، ان سے بات نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. جی بالکل بالکل یہی بات. دیکھیے مجھے عرض کرنے دیں، اور اس میں ایک اصولی موقف ہے. یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی اتحاد ہمیں قبول نہیں، بلکہ ہم اس کے سب سے بڑے داعی ہیں. سنی اتحاد کونسل ہو، مجلس وحدت المسلمین ہو، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہیں. وہ نیشنلسٹ ہوں، اچکزئی صاحب ہوں، منظور پشتین ہو، وہ مینگل صاحب ہو، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصولوں پر جو ہمارے ساتھ ہے ہم اس سے بات بھی کریں گے، اس کو ساتھ لے کر بھی چلیں گے. اصولی اختلاف ہمارا یہ ہے کہ تین جماعتیں ہم یہ سمجھتی ہیں اس وقت جو الیکشن پہ حملہ ہوا اس حملے کی بینیفیشری ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہیں. ایک نظامی حکومت قائم کر دیا گیا ہے، ایک حکومت قائم ہو گئی ہے جو ایک جعلی حکومت ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھیں اور ایک سمت کا تعین کریں جس سے آگے ہم ایسی جعلی حکومتوں کے تابع نہ ہوں. یہ ہے وہ اصل معاملہ. جب موقع آئے گا کہ یہ تین جماعتیں بھی اس ڈائیلاگ کا، اس مکالمے کا حصہ بننے کو تیار ہوں گی تو پھر ضرور ان سے بات ہوگی. اس وقت وہ اس مکالمے کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ان سے ہم کس موضوع پہ بات کریں. یہ ہے وہ موضوع جو ہم سمجھتے ہیں سب سے اہم موضوع ہے. اس پر اگر یہ تیار ہیں ہم سے بات کرنے کو، یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ہاں کچھ گڑبڑ ہوئی، کچھ غلط ہوا 8 فروری اور 9 فروری کو، تو بات ہو سکتی ہے. لیکن وہ تو یہ ماننے کو تیار نہیں. وہ تو کہتے ہیں یہ مینڈیٹ ہم نے لے لیا، مٹی پاؤ، آگے چلو، کوئی اور بات کرو. عمران صاحب، کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. جب تک ہم کوئی اور بات کرتے رہیں گے ہم اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے، بار بار ہم یہیں آئیں گے. اس لیے بالکل غلط مفروضہ ہے، غلط بیانیہ ہے کہ ہم سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہم ہر ایک سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصول کی سطح پہ ان تین جماعتوں سے ہم تب بات کریں گے جب وہ اس اصول کی گفتگو میں شامل ہونے پر رضامند ہوں گے. عمران صاحب، اس کا مطلب دونوں اپنی پوزیشن سے ہٹیں گے نہیں؟ وہ تین جماعتیں وہ بیوقوف تو نہیں ہیں، وہ اپنی پولیٹیکل کیپٹل کا بیڑا غرق مزید کریں گے کہ وہ یہ مان جائے کہ ہاں جی 8 فروری اور 9 فروری کو کچھ غلط ہوا ہے. وہ تو کبھی بھی اپنی پوزیشن نہیں چھوڑیں گے. نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مان بھی جائیں. اگر بیٹھیں گے بات تو شروع کریں نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ کہیں پہ انگیج تو کریں. اچھا اب یہ شروع میں بات کہی کہ جنرل ضروری تو نہیں عمران خان کی سطح پہ ہو، میری سطح پہ انگیج کر لیں، ہم شروع کرتے ہیں بات. نہیں وہ آپ کی سطح پہ ہونے والا کام نہیں. اور سلمان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا معذرت کے ساتھ جو اگر ٹریک ریکارڈ بالآخر تو وہی جائے گا نا. ایک بات سن لیجیے گا سلمان صاحب، ٹریک ریکارڈ اگر پی ٹی آئی کا دیکھیں نا، خان صاحب نے پہلے بھی بہت دفعہ کمیٹیز بنائی، وہ کمیٹیز جا کے انگیج کرتی تھی، بعد میں جب وہ اس کا کوئی حل نکال کے لے کر آتی تھی خان صاحب اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے، ادھر ہی ختم کر دیتے تھے کمیٹی. اچھا مجھے جواب دینے دیں. جی بولیے. مجھے اس کا جواب دینے دیں. جی بولیے. دیکھیں میں جواب ابھی میں اڈیالہ جیل سے ہی آ رہا ہوں. 2 گھنٹے قبل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی تھا اور بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی کہ جب ایک کمیٹی بنی تھی، بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا آپ لوگ مل بیٹھیں اور خود کوئی تعین کر لیں الیکشن کی ڈیٹ کا. بہت ڈیٹیل میں انہوں نے آج وہ بات کی کہ وہ کیا ہوا تھا، میں دہرا نہیں سکتا. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا جی بالکل معاملہ طے ہو گیا تھا، الیکشن کی تاریخ طے ہو گئی تھی، عمران خان صاحب نہیں مانے، یہ حقیقت نہیں ہے. اس میں اور بہت سی باتیں ہیں. عمران خان صاحب کو اور بہت سی جگہوں سے بھی معلومات مل رہی تھی، ان کو اور بہت سی جگہوں سے کچھ کہا جا رہا تھا. اب وہ تمام بات میں آپ کو نہیں بتا سکتا، نہیں دہرا سکتا، لیکن یہ ان پر ایک سراسر الزام ہے کہ ایک ڈیٹ طے تھی اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اس سے بہت زیادہ ویسے ابھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیں میں ذرا ڈاکٹر صاحب کا، ظاہری بات ہے دوسری سائڈ ڈاکٹر صاحب کی تھی، تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ آپ ماضی میں ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ رہا ہے، اس وقت پروگرام کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں ہی از آفرنگ دا آلو برانچ کے مسائل کو کسی طرح حل کیا جائے. کیا خیال ہے اگر یہیں پہ کوئی معاملہ طے پا جائے؟ دیکھیے جی، میں بڑا اچھا تعلق ہے نہیں، بلکہ راجہ صاحب سے تعلق تھا نہیں، ہے بھی. وہ بہت ہی قابل احترام ہیں، تھارو پروفیشنل ہیں، ہمارے لیے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کا بہت احترام ہے. گزارش یہ ہے کہ ان کی بات سے مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی، اور ایک جو آپ نے جو ایک آنریبل اور ڈگنیفائڈ بندہ جو گفتگو کر سکتا ہے وہ انہوں نے کی، اور وہ کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جماعت میں. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں تھوڑا سا لائٹر سائڈ کی بات کروں گا کہ آج کل ہیرو کون ہے، اور وہ ہیرو کن سلوگنز کے اوپر بنے ہوئے ہیں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ پاپولیرٹی کی بات میں کہہ رہا ہوں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات؟ میں نہیں سمجھا کس کی بات کر رہے ہیں آپ. میں سمجھ گئے ہیں نا، چلیں اس کو چھوڑیں، میں ایسے آگے نہیں اس میں بات کروں گا. بات یہ ہے کہ معذرت سے جو تھوڑی گفتگو جو شاید آپ کے پروگراموں میں آپ دہرا بھی نہ سکیں، ان کے لیڈرز وہ گفتگو کر کے آج بڑے مطلب کیا کہتے ہیں شہرت کی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے.
اس طرح کہہ لیتے ہیں. نہیں لیکن راجہ صاحب کی بات ڈاکٹر سے میں اتفاق کرتا ہوں. صاحب گفتگو بالکل ڈاکٹر صاحب ایک کام میں پازیٹیوٹی چاہتا ہوں سر. میں چاہ رہا ہوں آج پروگرام میں پازیٹیوٹی لے کر آئیں. ماضی میں جو ہو گیا, آج سلمان اکرم راجہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی, میں آج اس کا چہرہ ہوں, میں آج خان صاحب سے مل کے ہٹا ہوں. مجھے اگر آپ انٹرسیکٹ نہ کرتے میں بالکل اسی طرف جا رہا تھا. آ جائیں اس سے. میں نے کہا راجہ صاحب کی اس بات کو ہم بڑی دیکھتے ہیں, لیکن دیکھیں میں اپنے اوپر رکھ کے بات کرتا ہوں. اگر مجھے مینڈیٹ میری پارٹی دے کہ آپ جائیں اور ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں تحریک انصاف سے, تو وہ ایک بامعنی ڈائیلاگ ہوگا. اور ڈاکٹر طارق صاحب کہیں میں ذاتی حیثیت میں جا کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, تو اس کا وہ پروڈکٹیوٹی اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا. پہلے اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں. میں اگر پارٹی اپنی کا اسمبلی میں چیف وپ ہوں تو میں تمام جماعتوں کے ساتھ کمیٹیوں کی تشکیل, قائمہ کمیٹیاں, ممبرز, فلانا, سیٹنگ ارینجمنٹس, ہر ایک کے اوپر ہماری بات چیت ہوئی ہے, انکلوڈنگ تحریک انصاف. بہت اچھے ماحول میں ہوئی ہے. اب وہ مینڈیٹ مجھے پارٹی سے ملا ہوا ہے, اور باقی پارٹی بھی جو ہے ان کے چیف وپس آتے ہیں, ان کے سینئر لیڈرز آتے ہیں, اور اچھا ماحول ہے. آئی مسٹ اپریشیٹ کہ بہت اچھا ماحول ہے. احمد ڈوگر صاحب ہیں, زین قریشی صاحب ہیں, ان کے ایک دو اور سینئر لوگ آئے, اور اسمبلی میں بڑا اچھا ماحول ہوا. لیکن ان کے پاس مینڈیٹ تھا, اور میرے پاس بھی مینڈیٹ تھا. نہیں اب مینڈیٹ نہیں ہے. راجہ صاحب جیسے آپ نے کہا کہ کمیٹی ان کے پاس مینڈیٹ ہو, میں مینڈیٹ لوں گا, بیٹھ کے بات کریں. اس کی بات کیا ہے, چلے میں راستہ کیا ہے سر, میں حل سن لیجئے نا, حل سنیے. میں ڈاکٹر صاحب یہ سلمان صاحب آپ کی گفتگو سن رہے ہیں. سلمان صاحب آپ کی اگلی دفعہ جب ملاقات ہو خان صاحب سے, آپ کہتے ہیں کہ جناب حکومت جو ہے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, آپ مجھے مینڈیٹ دیں, میں جا کے بات کروں گا. از دیٹ پاسبل سلمان صاحب؟ دیکھیے میرے پاس پہلے تو میں وضاحت کر دوں کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہر سطح پہ فارملی انفارملی بات کرنی چاہیے ان موضوعات پہ, اور پاکستان کا جو تخیل ہے ہمارے ذہن میں کہ پاکستان کو کیا ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں مکالمہ آپس میں جاری رکھنا چاہیے. مینڈیٹ ایک دوسری بات ہے. جب ہم لوگوں میں ایک میں کہوں گا ویژن جو ہے اس پہ اتفاق ہو جائے گا, تو پھر کسی سطح پہ اور کسی دن وہ مینڈیٹ بھی آ جائے گا ایک فارمل گفتگو کا. لیکن یہ جو ایک ویژن ہے اس پہ ہمارا ایک ہونا چاہیے, ہمیں متفق ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کو ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں عدلیہ بھی آزاد ہو, جہاں ہمارا انتخابی نظام بھی آزاد ہو. اس پہ ہمیں ہر سطح پہ گفتگو اور عمران خان صاحب بھی آزاد ہوں. مینڈیٹ کی بات دوسری ہے. ظاہر ہے جی اگر قانونی نظام آزاد ہوگا تو میری نظر میں کوئی وجہ نہیں ہے. کل عدت کا کیس لگا ہوا ہے, ایک مضحکہ خیز کیس ہے, میں اس میں پیش ہوں گا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ 6 کیس اور بنا دیے جائیں گے. جب قانونی نظام کو, پروسیکیوشن کے نظام کو استعمال کیا جائے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, تو پھر وہ ملک آزاد نہیں ہوتا. اس ملک میں کسی کی جان مال آزاد نہیں ہوتی. کچھ بھی کل میں بھی یہاں سے نکلوں, باہر میری گاڑی سے کوئی کلاشنکوف برآمد کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں, اور مجھے جیل میں ڈال دے, یہ بالکل ممکن ہے. اس لیے ہم سب ایک خوف کے عالم میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہو جائے, آج شام ہمارے ساتھ کیا ہو جائے, کیا کوئی گھر میں گھس کے مجھے اٹھا کے لے جائے گا. پچھلی 3 راتیں میں تینوں راتیں میں جو ہے میں مشغول رہا ہوں لوگوں کے ساتھ جن کے بھائیوں کو, بیٹوں کو اچانک اٹھایا گیا. رات کی تاریکی میں لوگ کمروں میں آئے, گھروں میں آئے اور اٹھا کے لوگوں کو لے گئے. تو یہ ہو رہا ہے. اس سب کے ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ قصوروار صرف ایک جماعت ہے, اور کوئی بھی اس ملک میں قصوروار نہیں ہے. پورے نظام کو معافی مانگنی ہے پاکستان کے عوام سے. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی پڑی ہے. ناظرین بڑی اہم ڈیبیٹ جاری ہے, لیکن ایک بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر طارق فضل چودھری, سلمان اکرم راجہ اور عمران شفقت صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ پارلیمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے کہ جی وہاں کی سیاسی جماعتوں سے آپ کو بات کرنی پڑے گی, لیکن ریالٹی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تو یہی ہے, بات وہیں پہ ہوتی ہے, وہیں پہ کرنی پڑے گی تو معاملات حل ہوں گے. دیکھیں آج جو ہے نا وہ میں کوئی بہت زیادہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں اس میں فوج کے جو کردار ہوتے ہیں میں تو کم از کم اس کو ناپسند کرتا ہوں, نہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی کہ 2014 سے پھر شروع کرتے ہیں, تو یہ تو بیسیکلی تو وہ اپنے خلاف جو چارج شیٹ ہے, عمران خان صاحب کہاں سے آئے تھے, 2014 کے دھرنے کون دے رہا تھا, راحیل شریف صاحب کیا کر رہے تھے, ظہیر الاسلام صاحب کیا کر رہے تھے, اس کے بعد باجوہ صاحب نے کیا کیا, فیض صاحب نے کیا کیا, تو بیسیکلی تو وہ اپنے گھر سے شروع ہو رہے ہیں. تو ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی تھوڑا سا حوصلہ کر لینا چاہیے, اتنی سی بات ہے. جب یہ حوصلہ کر لیں گے, بیٹھ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ,
اب ابھی تک طارق فضل چوہدری صاحب نے اس طرف بات نہیں کی کہ ہاں جی کمیشن بننا چاہیے، اور وہ جا کے اپنی پارٹی کو کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا فیصلہ تو نہیں ہونا، لیکن وہ اپنی پارٹی کو جا کے کہیں گے کہ جی کہ اگر فوج مان ہی گئی ہے اللہ اللہ خیر سے وہ کر کے اللہ اللہ کر کے، تو چلیں آپ تھوڑا سا انیشیٹو لے لیں. سر اس میں سے جو بھوت نکلنے ہیں، اس انکوائری میں سے جو بھوت تو بس نکلیں پھر ڈرتے گے وہ رہیں گے سارے کہ برداشت کر لیں گے، پھر یہ سارے پارٹنر برداشت کر لیں گے، اس سر کرنے پڑیں گے. دیکھیں پاکستان کا وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ بھی جزوی بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ذرا جزوی طور پہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں اس کو یوں الیبوریٹ کروں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان دو پولیٹیکل پارٹیوں نے اور ایم کیو ایم نے تو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. یہ تو اس بات کے اوپر آتے نہیں کہ نظام کو بدلنا چاہیے. کیا عمران خان صاحب آ رہے ہیں اس کے اوپر کہ نظام کو بدلنا چاہیے؟ وہ تو جنہوں نے نظام جن کے قبضے میں ہے وہ تو کہتے ہیں میں نے ان سے بات کرنی ہے. اب انہوں نے کہا پروگرام کے نہیں، ایسا شروع میں وہ نہیں مجھے ہے، بالکل نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. سن لیجیے گا، ایک منٹ سن لیجیے گا. انہوں نے کہا کہ جی کہ میرے گریبان کے اوپر جو میں نے ہاتھ جو دھکے تھے وہ اون چودھری نے مارے تھے. ان کو کس نے مارے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس سسٹم کے لوگوں نے مارے ہوں گے نا جنہوں نے الیکشن چوری کیا ہے. جو چوری کے نتیجے میں آئے ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ جا کے بات کرنی ہے جنہوں نے چوری کیا. تو اس طرح تو پھر کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے. نہیں تو آپ نہیں، لیکن عمران صاحب یہاں پہ آپ کے خیال میں جو جماعتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، جو اس وقت اقتدار میں ہیں، اس وقت ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر ہے، وہ کیوں جا کے اپنے آپ کو انگیج کریں گے؟ وہ پاگل ہیں. ہم تو بات اصولی کر رہے ہیں نا. آپ جو بات سوال کر رہے ہیں وہ اصولی کر رہے ہیں. پریکٹیکلی کیا ہے؟ پریکٹیکلی یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات کے بعد، اور سلمان صاحب نے کہا کہ جی الیکشن ہر چوری ہوتا ہے یہاں پہ، 2018 کا بھی الیکشن چوری ہوا تھا. وہ سلمان صاحب ایکسیپٹ کریں گے میرے خیال میں. وہ سلمان تو صاحب کر رہے ہیں. آپ کریں گے نا، آپ کریں گے نا اس بات کو ایکسیپٹ کہ ہاں 2018 میں بھی غلط ہوا جو کچھ ہوا. پینما کیس میں تو آپ خود ظاہری بات ہے، آپ لائر بھی رہے ہیں، تو آپ نے جو بھی دیکھا، کوئی الیکشن بھی میں کہتا ہوں کوئی الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہوا. میں اسی لیے کہتا ہوں ہمارا انتخابی نظام، ہمارا آئینی نظام جو ہے وہ محکوم ہے، وہ طاقت کتابیں ہے. یہ بات میں بالکل پھر اگین یہ انفرادی ایک معاملہ ہے. یہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت یہاں پہ، انفرادی حیثیت میں نہیں بیٹھے. نہیں وہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس مینڈیٹ دیکھیں میری اپنی ظاہر رکھنا چاہیے. یہ ان کی آنیسٹ اوپینین ہے منصور. یہ ان کی جی آپ یہ خیال رکھیے کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کوئی مینڈیٹ لے کے نہیں بیٹھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو میں گفتگو کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ متضاد، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، جو پی ٹی آئی کا ویژن ہے، اس میں اور میری گفتگو میں سمجھتا ہوں کوئی تضاد نہیں ہے. لیکن میں کوئی مینڈیٹ لے کر نہیں بیٹھا. میں وہ گفتگو کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں میری گفتگو ہے، اور میں سمجھتا ہوں میری پارٹی کی بھی یہی گفتگو ہے. کیونکہ ظاہر روز یہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت اس پارٹی میں. ایسا نہیں ہے ایک سیاسی جماعت کوئی جامد ایک پتھر نہیں ہے. ہر روز گفتگو ہوتی ہے لیڈرشپ سے، عمران خان صاحب سے گفتگو ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوچ بچار نہیں ہو رہی، آگے کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا، ملک کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا. ہر جماعت ایوالو کرتی ہے. میں صرف ایک جملہ کہوں گا، کسی کے لیے 2018 کا الیکشن غلط تھا اور کسی کے لیے 2024 کا الیکشن غلط تھا. ہم ایک گھن چکر میں ہیں، اور جس کو جب فائدہ مل جاتا ہے، جتنا حصہ مل جاتا ہے، وہ وہاں پر اقتدار کی شراکت داری میں اتنا اپنا حصہ انجوائے کرتا ہے. چیزیں جو ٹھیک ہونی تھیں، جو ہونی چاہیے، جو سی او ڈی کیا تھا، اس پر کتنا عمل ہوا، کتنا عمل نہیں ہوا. آج بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ہے وہ اسی سی او ڈی کا پارٹ ہے، جس پر نواز شریف صاحب کے دستخط ہے، ماشاءاللہ حیات ہیں. اس کے اوپر عمل کر لیں، ان مسئلوں کے حل نکل آئیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا گولڈن اپرچونٹی ہے، بڑا گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر لیں تو نظام کے اندر بہت سی بہتری آ سکتی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں، وہ کمپلینس ہیں جو آپ خود ایکچولی ماضی میں کرتے رہے ہیں. دیکھیے آپ کی بات کہ گولڈن اپرچونٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وہ ہر دور میں وہ پارٹی ہوتی ہے جو سب سے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے. اور ہماری تو شروع سے یہ کوشش ہے. اور جن معاملات کا ابھی راجہ صاحب نے ذکر کیا جو حل طلب ہے، وہ الیکشن کے حوالے سے ہوں، وہ کسی اور حوالے سے ہوں، وہ 2018 کا الیکشن ہو، وہ 2024 کا الیکشن ہو، یہ سارے معاملات کا حل بھی بات چیت کے ذریعے ہی نکلے گا کہ آپ اس میں کیا چاہتے ہیں، کیا پروب چاہتے ہیں، کون سے حلقوں میں چاہتے ہیں. 2018 میں کہاں پروب ہوئی، اگر وہاں پہ کوئی غلطیاں ہوئی سب کو پتہ ہے، ان کو کیسے روک تھام کرنی ہے، مستقبل کا راستہ کیسے آپ نے بنانا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ دروازے بند کرنے کے، ایک دوسرے سے گفتگو
نہ کرنے سے تو یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اور بات میرے بھائی نے اچھی کی کہ آپ کو جن سے شکایت ہے، شکایت جن کے خلاف آپ کر رہے ہیں، بیانیہ جن کے خلاف آپ نے بنایا ہوا ہے، جن پہ 9 مئی آپ نے حملہ کیا، ان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. باقیوں کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تھوڑے سے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، تھوڑے کنفیوز ہیں. اگر آپ ان کے 5-6 سینئر لیڈرشپ کے بیانات سنیں، کوئی کہتا ہے میں نے فوج سے بات کرنی ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے ISI سے کرنی ہے، کوئی کہتا ہے آرمی چیف سے کرنی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں سیاسی جماعتوں سے کر لی ہے، کوئی کہتی ہے پارلیمنٹ میں کرنی ہے. کوئی ان کا ایک جو سالڈ سٹینس ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. انہیں چاہیے کہ اپنی فائل اینڈ رینکس میں، ظاہر ہے عمران خان صاحب کی اپروول کے بغیر تو وہ ہوگا نہیں، بیٹھ کے ایک اپنی فائنل اسٹریٹجی بنائیں اور اس میں پولیٹیکل فورسز کو، سیاسی جماعتوں کو اس میں رکھیں، اس چیپٹر سے نکالیں نا. میرا خیال ہے راستہ بن جائے گا. ہم اس کے لیے بڑی اوپن آرمز کے ساتھ تیار ہیں. سلمان صاحب، لیکن آپ کی جماعت کی جانب سے 9 مئی کو پورے پاکستان میں دوبارہ احتجاج کی کال دی گئی ہے مختلف صوبائی حلقوں کے اندر. آپ کے خیال میں اس سے تو پرابلمز مزید نہیں بڑھیں گے؟ جو اگر کوشش بھی ہو رہی ہے کہ معاملہ طے ہوں، اس سے تو معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں. دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوگا. پہلے عمران خان صاحب پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں کمرے میں حملہ ہوا. یہ کوئی وجہ تھی اس کی؟ دیکھیے وہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے بڑے آرام سے. اگر آپ نے ان کو گرفتار کرنا تھا تو ایک مروجہ طریقہ ہے ہمارے ہاں کہ پولیس جس نے بھی گرفتار کرنا ہے وہ عدالت کے احاطے سے باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب کوئی شخص باہر نکلتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیتی ہے. کوئی شخص جو ہے پولیس کے ایک کارڈن سے بھاگ نہیں سکتا. لیکن اس دن جان بوجھ کر ایک حملہ کیا گیا، شیشے توڑے گئے، میز کرسیاں اچھالی گئیں، اور ان کو ایک بہت ہی وانڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا اور سب کچھ ٹی وی پہ دکھایا گیا. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں یہ سوال ہیں کرنے والے. اس کے بعد احتجاج ہوا ملک میں. احتجاج سے انکار ہم نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس احتجاج کے نتیجے میں جو باقی معاملات یا اس کی آڑ میں کیے گئے ان کی تحقیق ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اس دن اور اس رات اٹھایا گیا اور ان کے ساتھ جو بدترین تشدد ہوا اور آج دن تک ہو رہا ہے، ہر روز میرے پاس 20 خاندان آتے ہیں جو قسم پرسی کی حالت میں ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں انصاف نہیں ہوا. جو 100-200 لوگ تھے جنہوں نے اگر کچھ زیادتی کی تھی ان کو ضرور آپ سزا دیں. کسی نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم توڑ پھوڑ کرو، تم جلاؤ گھیراؤ کرو. عمران خان پر جب حملہ ہوا، گولیاں لگی، اس کے بعد بھی جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوا. تو یہاں کوئی وجہ نہیں تھی کہ جلاؤ گھیراؤ ہوتا، کوئی کسی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا. اسی کی تو ہم کہہ رہے ہیں تحقیقات ہو، اور اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو ضرور سزا دیں. ہم بالکل اس سزا کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پلان تھی جس میں معصوم لوگوں کو معطوب کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی سیاسی وابستگی سے دستبردار ہوں. یہ ہے جس کے حوالے سے ہم ایک گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. عمران صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ سلمان صاحب جو ہیں وہ جس طرح بڑی حق سچ کی بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھول گئے ہوں گے کہ یہاں پر ایک پولیس کا سمن جو تھا، عدالتی سمن تھا، اس کی تعمیل کروانے کا معاملہ تھا، اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے پولیس کی گاڑیاں جلا دی، جو پولیس کے اوپر پٹرول بم پھینکے اور یہ سب کچھ کیا. تو اب اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ عدالتوں میں جاتے تھے، لاہور ہائی کورٹ کی دیواروں کے اوپر ان کے کارکن چڑھے ہوتے تھے. 3 دن جج انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ خان صاحب آئیں گے اور پروٹیکٹیو بیل ہم ان کی دیں گے. تو مطلب یہ کہ جس حد تک گئے ہیں، وہ جو آج انہوں نے بات کی ہے DG ISPR نے، وہ بالکل بات درست کی ہے کہ یہ کام 2014 کے دھرنوں سے خراب ہونا شروع ہوا. اگر پارلیمان کے اندر گھسنے، تب تو پارلیمان کی کوئی اوقات نہیں تھی نا، تو کیونکہ تب ڈیزائنز کچھ اور تھے. اگر اس وقت ان کو سزا دے دی جاتی تو یہ فوج کے اوپر 9 مئی والا حملہ نہ ہوتا. تو یہ بیسیکلی ایٹیچیوڈ کا ایشو ہے. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جس طریقے کے ساتھ آئے ہوں آپ اسی طریقے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آپ جب سازشوں کی پیداوار ہوں تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہی. آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں اب کوئی جمہوری کلچر جو ہے وہ نہیں آیا ہے؟ تھوڑے بندے ہیں، تھوڑے ہیں بندے جو کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون جو ہیں وہ بیرسٹر غور صاحب تھوڑی سی نارمل بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون جو گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے مقابلے میں، یا جو وہ شیر افضل مروت صاحب کے مقابلے میں بیرسٹر غور صاحب جیسے لوگ ہیں. ایون کہ پرویز الہی صاحب منع کرتے رہے تھے کہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں یہ غیر سیاسی فیصلے ہیں، اور پھر انہوں نے
وہ آڈیو جو لیک ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا نا کہ اگر یہ پکڑا جاتا پہلے تو ہو سکتا ہے ہماری اسمبلی بچ جاتی فواد چوہدری صاحب کو. ٹھیک. تو پولیٹیکلی اب اگر فیصلہ کیا ہو کسی بھی جماعت کی لیڈرشپ نے کہ ہم نے چیزوں کو سیاسی طور پر ڈیل ہی نہیں کرنا, ٹھیک, ہم نے تو جس طرح لائے گئے تھے اسی طرح ہی آنا ہے, ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے, ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. یہ جو ایک بیانیہ ہے نا کہ یہ بس یہ جماعت افراتفری کے ذریعے آنا چاہتی ہے, آئی تھی, یہ بالکل ایک سوچا سمجھا ایک بیانیہ ہے کہ یہ تھوپ دو تاکہ آگے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہ رہے. میں نے یہ گزارش کی ہے کہ کوئی جماعت بھی جو ہے وہ جامد نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ. ایک بڑی جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. شکریہ سلمان صاحب, میرا وقت ختم ہو گیا سر پروگرام کا. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب تھینک یو سو مچ. عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لے کر آئے. ناظرین پروگرام سے اب تک اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.